तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुम लिखते हैं कि वोट ना देना हराम है। शरई नुक्ते नज़र से वोट की हैसियत शहादत और गवाही की सी है, और जिस तरह झूठी गवाही देना हराम और नाजायज़ है, उसी तरह ज़रूरत के मौके पर शहादत को छुपाना भी हराम है। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि लाखों वोटों के मुकाबले में एक शख्स के वोट की क्या हैसियत है, अगर वो गलत इस्तेमाल भी हो जाए तो मुल्क को, कौम के मुस्तकबिल पर क्या अंदाज हो सकता है, असर अंदाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पर इलेक्शन चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये भी चीज़ है कि मुसलमान जो है आम तौर पर वोट देने में कोताही करते हैं। तो इस सिलसिले में उलमाए कराम की हर वक्त तहरीरें आती रहती हैं, और दारुल इफ्ताओं से जो लोग फतवा पूछते हैं, इस्तिफ्ता करते हैं, वहाँ से भी जवाबात आते हैं। इस सिलसिले में जस्टिस हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहum की ये किताब है इंतखाबात में वोट की शरई हैसियत। इसको जो है आप लोगों के सामने इसके इक़्तिबासात में आपको पेश करूँगा, और साथ ही जो है इंशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद के फतावाजात वगैरह की तरफ भी रहनुमाई करूँगा, और बहुत से फतावों की सवाल जवाब का जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह लिंक भी दे दूँगा। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहum लिखते हैं इंतखाबात में वोट की शरई हैसियत। मौजूदा दौर में गंदी सियासत ने इलेक्शन और वोट के लफ्ज़ों का इतना बदनाम कर दिया है कि उसके साथ मक्र फ़रेब, झूठ, रिश्वत और दगाबाजी का तस्वुर लाजिम ज़ात होकर रह गया है। इसीलिए अक्सर शरीफ लोग इस झंझट में पड़ने को मुनासिब ही नहीं समझते, और ये गलत फहमी तो बेहद आम है कि इलेक्शन और वोटों की सियासत का दीन और मजहब से कोई वास्ता नहीं। इस सिलसिले में हमारे माशरे के अंदर चंद गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, यहाँ उनका इजाला भी ज़रूरी है। अब यहाँ आगे हज़रत मौलाना लिखते हैं, अपने वोट को इस्तेमाल करना शरअन ज़रूरी है, यानी वोट का इस्तेमाल करना शरअन ज़रूरी है। पहली गलत फहमी तो सीधे साधे लोगों में अपनी तबई शराफत की वजह से पैदा हुई है। उसका मंशा इतना बुरा नहीं, लेकिन नताइज बहुत बुरे हैं। वो गलत फहमी ये है कि आज की सियासत मक्र फ़रेब का दूसरा नाम बन चुकी है। इसलिए शरीफ आदमियों को ना सियासत में कोई हिस्सा लेना चाहिए, ना इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, और ना वोट डालने के खर्चे में पड़ना चाहिए। यह गलत फहमी ख्वाह कितनी नेक नीयती के साथ पैदा हुई हो, लेकिन बहरहाल गलत और मुल्क व मिल्लत के लिए सख्त मुज़िर है। माजी में हमारी सियासत बिलाशुबा मफाद परस्त लोगों के हाथों गंदगी का एक तालाब बन चुकी है, लेकिन जब तक कुछ साफ़ सुथरे लोग इसे पाक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इस गंदगी में इजाफा ही होता चला जाएगा। फिर एक ना एक दिन ये नजासत खुद उनके घरों तक पहुँच कर रहेगी। लिहाजा अक्लमंदी और शराफत का तकाजा ये नहीं है कि सियासत की इस गंदगी को दूर दूर से बुरा कहा जाता रहे, बल्कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि सियासत के मैदान में को उन लोगों के हाथ से छीनने की कोशिश की जाए जो मुसलसिल इसे गंदा कर रहे हैं। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा जिसका ये है, अगर लोग जालिम को देखकर उसका हाथ ना पकड़ें तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला उन सब पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। यह अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत है। अगर आप खुली आंखों देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है और इंतखाबात में सरगर्म हिस्सा लेकर इस जुल्म को किसी न किसी दर्जे में मिटाना आपकी कुदरत में है, तो इस हदीस की रूह से ये आपका फ़र्ज़ है कि खामोश बैठने के बजाय जालिम का हाथ पकड़कर उस जुल्म को रोकने की मकदूर भर कोशिश करें। बहुत से दीनदार लोग समझते हैं कि अगर हम अपना वोट इस्तेमाल ना करेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा, लेकिन सुनिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाते हैं। हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्नद अहमद में रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के सामने किसी मोमिन को जलील किया जा रहा हो और वो उसकी मदद करने पर कुदरत रखने के बावजूद मदद ना करे, तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के मैदान में बरसर आलम रुसवा करेगा। इसके आगे मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहum लिखते हैं कि वोट ना देना हराम है। शरई नुक्ते नज़र से वोट की हैसियत शहादत और गवाही की सी है, और जिस तरह झूठी गवाही देना हराम और नाजायज़ है, उसी तरह ज़रूरत के मौके पर शहादत को छुपाना भी हराम है। कुरान करीम का इरशाद है, वला तक्तुमुश शहादत वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और तुम गवाही को ना छुपाओ, और जो शख्स गवाही को छुपाए उसका दिल गुनहगार है।
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ بلکہ گواہی دینے کے لیے تو اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار بھی نہ کرے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہیں؟ وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی کے مطالبے کرنے سے پہلے ہی ادا کر دے۔ ووٹ بھی بلا شبہ ایک شہادت ہے۔ قرآن و سنت کے یہ تمام احکام اس پر بھی جاری ہوتے ہیں، لہذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف، دیندار اور معتدل مزاج کے لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پورا میدان شریروں، فتنوں، پردازوں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں آئے۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سارا عذاب و ثواب انہی کی گردن پر ہوگا، اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس شر و فساد سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ آگے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، انتخابات خالص دنیاوی معاملہ نہیں۔ لکھتے ہیں، انتخابات کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فہمی پہلی سے زیادہ سنگین ہے، چونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے سیاست و معیشت کے کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز روزے اور وظائف وہ اورات تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید و فروخت کے معاملات میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ نکاح و طلاق اور برادریوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ انتخابات کو بھی خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانت دارانہ رائے کی بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے یا ظاہری لحاظ و مروت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کو غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال میں بھی یہ نہیں آتا کہ شرعی و دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسے کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، اور شہادت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، خواہ وہ شخص جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جب کسی شخص کے بارے میں ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو ووٹ دے رہا ہو وہ ووٹ کا مستحق نہیں، یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پر اسے ووٹ دے دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس تم لوگ پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور پرہیز کرو جھوٹی بات کہنے سے۔ اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ میں شمار کر کے اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور خوب اچھی طرح سنو جھوٹی گواہی، جھوٹی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور جھوٹی گواہی کا لفظ بار بار ارشاد فرمایا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ وعیدیں تو صرف ووٹ کے اس غلط استعمال پر صادق آتی ہیں جو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر دیا گیا ہو۔
اور روپے پیسے لے کر کسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی گواہی کے علاوہ رشوت کا عظیم گناہ بھی ہے۔ لہذا ووٹ ڈالنے کے مسئلے کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک خالص دنیاوی مسئلہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھیے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس شہادت کا استعمال کس حد تک دیانت داری کے ساتھ کیا ہے۔ نااہل کو ووٹ دینا شدید تر گناہ ہے۔ اس ہیڈنگ کے تحت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک بے شمار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اول تو انسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت یہی سوچا کرے تو وہ کبھی کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر کوئی شخص تھوڑی سی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس کو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ وہ غلاظت کی کسی تالاب میں چھلانگ لگا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج پوری قوم کو بھگتنے پڑیں، ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناؤنے اور شدید ہوں، لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ ان سے توبہ و استغفار کر لینا بھی آسان ہے اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم نے بھگتنا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر کسی وقت انسان اس بدعملی سے آئندہ کے لیے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عہدہ برا ہونا بہت مشکل ہے اور اس کے عذاب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔ اس حیثیت سے جو یہ گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح و شام بیسیوں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی وقت توبہ کی توفیق بخشے تو معاف بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں پھنسا لیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط استعمال بھی ہو جائے تو ملک کو قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر بے دین، بد عقیدہ اور بد کردار امیدوار کے بیلٹ باکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوموں پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے اور یہ ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ اگر آپ نے ان کی اس مضمون کو پڑھنا ہے تو بارہا پڑھیں اور اپنے ووٹ ڈالنے سے پہلے خدا را غور کریں کہ ہم ووٹ کس کے لیے ڈال رہے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ پیسے لے کر ووٹ ڈالتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے دوسروں کو ووٹ دیتے ہیں، تو دینے کی پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیں کہیں میں اپنی قوم و ملت کا سودا کر تو نہیں رہا۔ تو اس لیے اپنا ووٹ ضرور ڈالیں اور جو حقدار ہیں اس حقدار کو اس کا حق ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔